अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दरून टीवी देख रहे हैं। इस वक्त ग्वादर में गुज़िश्ता 25 और 26 दिसंबर की जो दरमियानी शब को एक क्रैकडाउन हुआ था हक दो तहरीक के ख़िलाफ़, उसके कुछ जो गिरफ़्तार लीडरशिप है उनको कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में उनकी हवालगी है वो क्राइम ब्रांच के साथ है और क्राइम ब्रांच जो है अभी तक उनको अदालत पेश नहीं किया गया है। इसमें जो मालूमात हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने अपने सब्सक्राइब करना है और साथ में घंटी का बटन भी दबाना है। जी, हुसैन वाडेला समेत कोई 15 या 16 अफराद को जो गिरफ़्तार किया गया था 25 और 26वीं रात की दरमियानी शब को ग्वादर में जो पहला क्रैकडाउन हुआ था धरने पे, तो ये गिरफ़्तार हुए थे। इनको दरमियान में हक दो तहरीक के जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि जी ये लापता हैं और किसी से उनका कोई राबता नहीं है और पता नहीं चल रहा कि इनको कहाँ रखा गया, किस तरह एक सरासमी की हालत थी। बहरहाल तो कहा जा रहा है कि पहले इनको जिस रात को गिरफ़्तार किया गया था अगले दिन इनको तुरबत लेके गए, वहाँ पे वो जेल में रहे शायद, और उसके बाद कल या परसों उन्हें तुरबत से रात पंजगुर मुंतकिल कर दिया गया और पंजगुर के बाद उनको आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक दिन कबल कोई शाम को उन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। और कोयटा में क्राइम ब्रांच के हवाले हैं, इतलात यही हैं, लेकिन अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हो सकी है। लेकिन उसके जो अजीज़ व अकारिब हैं जिनसे मालूमात लिए हमने, उनके बकौल कि वो क्राइम ब्रांच के हवाले हैं और उसके कस्टडी में हैं। आज एक सुनवाई भी हुई थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। हमारे दोस्त हैं वकील राय बुलेदी साहब, उन्होंने ग्वादर के ही एक गिरफ़्तार मुजाहिरीन में से एक क्या जो है वो पिटीशन दायर कर दिया है वो जिसर हाशिम काकड़ की अदालत में, वो भी एक पिटीशन दायर हुआ है। और अभी तक मौलाना की जानिब से कोई पिटीशन हमारे इल्म में नहीं है। मुमकिन है कोई पिटीशन दायर किया हो, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है कि पिटीशन दायर हुआ है या नहीं हुआ है। ज़रा कि अभी ये केसेस जो है वो अदालतों में चल रहे हैं और जो मुजाहिरीन आस्ता आस्ता उनको मालूमात मिल रही हैं कि किसको कहाँ रखा गया है। इसके अलावा ग्वादर में आज जो कुछ कोई 40 के करीब शायद मुजाहिरीन जिनको अदालत पेश कर दिया गया वो उनको रिहाई मिल चुकी है। लेकिन जो लीडरशिप है जिनमें हुसैन वाडेला साहब भी शामिल हैं, कोई 15-16 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें कोयटा क्राइम ब्रांच मुंतकिल कर दिया गया है। इन पे मुलाकात पे इन पे पाबंदी है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और अब तक जो मेरी इतलात हैं किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमने भी कोशिश की मालूमात लेने की, लेकिन अभी तक हमें मालूमात मैसर नहीं हो सकी। लेकिन जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं उनके बकौल के चूँकि कोयटा का मौसम काफ़ी सर्द है, टेम्परेचर 6 और 7 पे जा रहा है, और कुछ दोस्तों ने कोयटा से या मस्तूंग से कुछ लोगों ने जो बईख्वाह हैं हक दो तहरीक के, उन्होंने कोई गर्म कपड़े, जैकेट्स वगैरह और बिस्तरे वो उन्होंने कोशिश की कि अपने लोगों तक पहुंचा दें जो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, ताकि वो लोग जो गिरफ़्तार है उनको प्रोवाइड किया जाए, वो चीज़ें दी जा सकें ताकि वो सर्दी से बचा जा सके उनको। लेकिन क्राइम ब्रांच ना सिर्फ मुलाकात करने नहीं दे रही है लोगों को, बल्कि जो साजो सामान ओढ़ने बिछोने का वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्राइम ब्रांच की जानिब से। उनको नहीं लिया जा रहा है, वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है जी, मुलाकात भी नहीं है, आप ये चीज़ें भी उनको नहीं दे सकते। इससे अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत की जानिब से हक दो तहरीक पर जो क्रैकडाउन है कितना आप यूँ कह सकते हैं कि गुस्से में या बदला लेने का जो एक जुनून होता है वो एक समझ आती है कि इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा रिएक्शन नज़र आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से कि किसी बंदे को आपने गिरफ़्तार कर लिया है, ठीक है, मुज़ाहरा किया उसने, बहुत
جرم کیا ہوگا، لیکن لواحقین کو ملاقات کی تو اجازت سزائے موت کے قیدی کو بھی ہو سکتا ہے، دہشت گردی میں ملوث کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، جب قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے عزیز اور قریب کو اس سے ملاقات سے نہیں روک سکتے۔ لیکن یہاں پہ عقد و دہری کے خلاف کریک ڈاؤن تو بالکل ایک ایسا ایک بدلہ لینے والی مثال آپ دے سکتے ہیں، جیسے کوئی اپنے رد عمل میں اتنا بڑا بدلہ لینا چاہتا ہے، سبق دینا چاہتا ہے کہ جی آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں میں کہ آپ سے نہ کوئی مل سکتا ہے، نہ آپ کو آپ کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی، آپ مجرم ہو، عدالت کے ججمنٹ سے پہلے، مجرم بنانے سے پہلے آپ نے اس کو مجرم بنا دیا، ملزم کو۔ تو یہ حکومت کی ریئیکشن کے شدت کا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چلیں آپ نے گرفتار کر لیا، آپ نے ایک کریک ڈاؤن کر لیا، لوگوں کو تتر بتر کر دی، مارا پیٹا، مقدمہ درج کر لیا، گرفتار کر لیا، تو یہی ہونا تھا نا۔ حکومتیں یا ریاستیں جب حرکت میں آتی ہیں تو یہی کر جاتے ہیں۔ تو ابھی جب گرفتار ہیں تو ابھی کسی سے آپ ان کو ملنے بھی تو دو، عدالت پیش بھی کر لیں۔ تو سننا یہ ہے کہ شاید گوادر میں ان کو رات کے 3 بجے کسی سیشن کورٹ میں یا کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اطلاعات ان کے عزیز و اقارب جانب سے یہی مل رہی ہے کہ 2-3 رات قبل، کوئی رات کے 3-3:30 بجے گوادر میں ان کو پیش کر دیا گیا رات کو، اور وہیں سے وہ اپنے معاملات نمٹا دیے۔ ابھی اگر یہ بات ٹھیک ہے تو رات کے 3 بجے بھی تو پھر بلوچستان کے لیے بھی عدالتیں کھلتی ہیں، جس طرح کہ رات کے 12 بجے پارلیمنٹ کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلتے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ رات کے 3 بجے حسن واڈیرہ کے لیے بھی عدالتیں کھل گئی۔ پارلیمنٹ کو انصاف دینے کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، یہاں بدلہ لینے کے لیے۔ بہرحال اگر یہ بات سچ ہے، میں شورٹی سے نہیں کہہ سکتا، مطلب پوری یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لواحقین عزیز و اقارب ہیں گرفتار افراد کا، ان کا یہی کہنا ہے، ان کا جب میں نے ان سے رابطہ کیا ان کا یہی کہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت اس بارے میں کوئی موقف دینا نہیں چاہتی، وہ حکومت سے جب بھی بات کرو کہتے ہیں کہ جی شرپسندی ہوئی ہے، شرپسندوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا، اور نمٹ لیا، آپ نے سختی سے نمٹ لیا۔ تو یہ ایک اندازہ آپ کر لیں اس کا کہ کتنی شدت ہے، کتنا غصہ ہے حکومتی اداروں کا کہ جی ان کو سبق ہر حال میں سکھانا ہے۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ 2 مہینے تک لوگ اپنے ایک ڈیمانڈ لے کر، مطالبہ لے کے آپ کے سامنے آئیں، اور آپ مان بھی رہے ہیں جی آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں، مان رہے ہیں آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں، مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کہیں نوکری کر رہا ہوں، مہینہ پورا ہو جائے اور باس کو بتاؤں کہ جی میرے یہ ڈیوز ہیں آپ پہ، یہ میرا حق ہے، دے دیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو مان لیتا ہوں، آپ کا تنخواہ مجھ پہ ڈیو ہے، لیکن دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ ابھی جن لوگوں نے مطالبہ رکھا حکومت کے سامنے، اور مطالبات حکومت سمجھتی ہے کہ جائز ہیں، نہ صرف بلوچستان حکومت، مرکزی حکومت، تمام ادارے جو بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے مطالبات بالکل ٹھیک ہیں، برحق ہیں، مان لیتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ماننے سے کیا ہوگا جی؟ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے نا۔ پچھلے سال انہوں نے دھرنا دیا مولانا ہدایت الرحمان پہ، میں نے بھی بہت کرٹیسائز کیا جی آپ نے جا کے پی سی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے طے کر لیا، پھر دھرنے میں آ کے آپ نے اعلان کر دیا کہ جی دھرنا ختم ہے۔ میں نے بھی کرٹیسائز کیا، طریقہ کار ہم نے، ظاہر ہے کہ ہمارا کام کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے جہاں پہ کچھ خامی دیکھتے ہیں، اور ایک کرٹیسائز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم کرٹیسائز کہاں کرتے ہیں؟ جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں آنا ہے، جہاں ریئیکشن آنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کرٹیسائز بھی نہیں کرتے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی میں زیادہ ذمہ داری نہیں ہے میری۔ تو اس ٹائم ہم نے مولانا ہدایت الرحمان پہ کرٹیسائز کیا تھا، چلیں ٹھیک ہے، جیسے تیسے ہوا تھا، دھرنا ختم ہو گیا تھا، مطالبات حکومت نے مان بھی لیا۔ پھر اس کے بعد جب امپلیمنٹ یا عمل درآمد کسی بھی مطالبے پہ نہیں ہوا، یہ ضرور ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی یہ جو ٹرالر وغیرہ ہیں ان پہ ہم نے کافی حد تک پابندی لگائی ہے وغیرہ کیا ہے، لیکن 100% حکومت بھی
کہتی ہے کہ 100% ہم نے نہیں کی ہے، اس میں عمل درآمد نہیں کی ہے. تو یہ تو صرف ایک مطالبے کی بات ہے، باقی تمام مطالبات وہ کہاں گئے، کیسے ہوا نہیں پتہ. لیکن مان لیا کہ جی آپ کے مطالبات جائز ہیں، ایمان تو لیتے ہیں کہ جائز ہیں. جب دوبارہ مظاہرین نے دوبارہ ظاہر ہے کہ مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، دھرنا دینے کی کوشش کی، 2 مہینے تک بیٹھے رہے. آپ نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ یار 8، 10، 15 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کچھ ڈیمانڈ مطالبات ہیں، آپ نے بالکل سرے سے اس کو سنجیدہ لیا ہی نہیں. انہوں نے کہا بیٹھے رہو جی، بیٹھو، کام مت کرو، دروازے اپنا مذاکرات کے بند ہیں جی، آپ بیٹھے رہیں. پھر غیر سنجیدگی کا حد یہ بھی ہے کہ جب وزیر داخلہ صاحب صوبہ ہی چلے جاتے ہیں، ایک رات وہاں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مذاکرات ناکام ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا، جس طریقہ سے وزیر داخلہ صاحب آئے ہیں اور جو ان کا باڈی لینگویج ہے، اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا. علم نہتے لوگوں پہ، جو مظاہرین ہیں ان پہ آپریشن ہوگا. اور ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست اپنے سوالات بھی انہی حوالے سے سوالات بھی رکھتے ہیں وزیر داخلہ صاحب کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں. پھر اسی رات کو آپریشن ہوتی ہے، کارروائی ہوتا ہے، کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. اصل میں حکومتیں سمجھتی ہوں یا ریاستیں سمجھتی ہوں کہ لوگ ہمارے ہیں، ان کے مطالبات ٹھیک ہیں، اپنے مطالبے کے لیے جو بیٹھے ہیں ان کا مطالبہ سب کچھ ٹھیک ہے. ریاستوں کی بات کرتے ہوں سنجیدگی، تو وہ پھر لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں، انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں مان لیتا ہوں کہ بہت سے مطالبات ایسے بھی ہیں جو شاید حکومت کے بس میں نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتی تھی. لیکن انگیج رکھنا حکومتوں کا کام ہے، جو کرتا دھرتا اوپر بیٹھے ہیں، نمائندگی کے نام پہ بیٹھے ہیں. جہاں طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں، کسی کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں. تو جب وہ سمجھیں کہ جی یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات بھی ٹھیک ہیں، یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ حکومتیں انگیج کر جاتی ہیں ایسے لوگوں کو، تاکہ لوگ انگیج رہیں، کوئی نفرت، کوئی دوری، کوئی شورش پیدا نہ ہو. لیکن یہاں پہ پریکٹس جو ہے وہ بہت مختلف ہے. بلوچستان میں اسپیشلی میں کہتا ہوں، یہاں پہ پریکٹس بہت، مطلب آپ اس کو بھی میں کیا بتا دوں کہ ہمیشہ ڈنڈا بلوچستان کے لوگوں پر ہمیشہ یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ جی یہ تو سدھرنے والے نہیں ہیں، تو بلوچی لوگوں کو جو ہے ان کو ڈنڈے سے سیدھا کر دو. تو پھر کمپین بھی چل جاتی ہیں، میڈیا پہ کمپین چل جاتی ہیں، اور ایک اچھے بھلے انسان کو پتہ نہیں ہے شر پسند سے لے کر دہشت گرد تک ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو جب رویے ہوتے ہیں ایسے، پھر میں تو بار بار کہتا ہوں ابھی ہم بول ہی سکتے ہیں نا، کوئی ہمارے ہاتھ میں کچھ اور تو ہے نہیں کہ ہم بس 1-2-4 الفاظ ہیں ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اس سے ہم اپنا اظہار کر سکتے ہیں. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس حد تک ہم اظہار کرنے کی ہمیں اجازت ہے، اس حد تک تو ہم کر لیتے ہیں، اظہار کر لیتے ہیں. گوادر میں جو ہوا وہ عوام کے خلاف ہوا، وہ نہ مولانا ہدایت الرحمن کے خلاف ہوا، نہ حسین واڑیلا کے خلاف ہوا، نہ کسی لیڈرشپ کے خلاف ہوا، نہ حق دو تحریک کے خلاف ہوا. ایک موومنٹ ہے جس کا نام حق دو تحریک ہے، اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ پبلک ہے، عام عوام ہیں، کچھ فشرمین ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں، دکاندار ہیں، کسان ہیں، وہ ہیں. یہ کریک ڈاؤن ان کے خلاف ہوا. ان کو ایک سبق دینے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ کوئی دہقان، کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی فشرمین، کوئی ماہی گیر، کوئی غریب اپنے حق کے لیے نہیں نکل سکتا. اگر نکلو گے تو ڈنڈے پڑیں گے. آج میں چونکہ گوادر میں آج سے انٹرنیٹ بحال ہوئی ہے سروس، مجھے بہت سارے ویڈیوز موصول ہوئے ہیں جس کو شاید میں اپنے یوٹیوب چینل پہ نہیں دکھا سکوں، کیونکہ وہاں پہ خون وغیرہ اس طرح وہ یوٹیوب والے وہ پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ ان کی اجازت نہیں ہوتی ہمیں شیئر کرنے کی.
میں نے دیکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شیل کے گولے لگے ہیں، زخمی ہیں، خواتین رو رہی ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے گھر میں پولیس والے گھسے ہیں، وہاں پہ انہوں نے شیلنگ کی ہے۔ گھر میں جو خواتین، بچے، چھوٹے بچے جن کا مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو آ کے شیلنگ کر دی۔ ظاہر ہے کہ شیلنگ تو یہ نہیں دیکھتا کہ جا کے مظاہرین کے اوپر گروں یا کسی گھر کے اوپر جا کے گروں۔ شیلنگ تو اتنے نزدیک سے تو نہیں کی جاتی، وہ پیچھے کہیں کھڑے ہو کے اس کو آسمان کی طرف اس کا رخ کر کے اس کو فائر کیا جاتا ہے۔ وہ تو کسی گھر میں بھی جا کے گر سکتا ہے، کسی دفتر میں بھی جا کے گر سکتا ہے، اور مظاہرین پہ بھی جا کے گر سکتا ہے۔ تو حالت جو میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو ویڈیوز نکلیں گے تو اس میں حالت بہت دلخراش ہے۔ مجھے تو بڑا دیکھ کے بڑا دکھ ہوا، اور ہم دکھ کے آنسو بہانے کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور مجھے دکھ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں خوش ہیں۔ خوشی کی وجہ یہ ہے کہ مولوی ہدایت الرحمن جماعت اسلامی سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ملا ہے تو ملا اعظم یہاں یہ پھیلا رہا ہے۔ کچھ اس وجہ سے خوش ہیں، کچھ اس لیے خوش ہیں کہ ان کا شاید وہ جو حلقہ ہے جس میں عوام نے ایک موومنٹ چلائی ہے، اپنے سیٹ کا ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یار یہ بندہ ملا جو ہے نا، یہ ہمارا سیٹ چھین سکتا ہے۔ کچھ اس وجہ سے بھی خوش ہیں۔ دکھ کسی کو اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ جو ووٹر ہیں انہوں نے کل آپ کو ووٹ دیا ہوگا۔ یہ تو عقد و تحریک ابھی سال 1.5-2 سال سے اس کی ایک موومنٹ چلی ہے۔ اس سے پہلے 40-50 سالوں سے ان لوگوں نے، اس کے آباء و اجداد نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اسی نسل نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اسی نسل نے آپ کے پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہے، کہیں سڑکوں میں نکلا ہوگا، کوئی مظاہرہ کیا ہوگا، کوئی ہمدردی کا اظہار کیا ہوگا۔ سب چونکہ ابھی آپ کہیں کسی اور پلیٹ فارم پہ ہیں تو ابھی آپ کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی سی ہے۔ ابھی آپ کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیاسی جماعتیں زیادہ نہیں ہیں وہاں پہ، سب کو پتہ ہے وہاں پہ سیاسی جماعتیں کون ہیں۔ تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارٹی والا خول میں بیٹھ کے آپ قوم پرستی کے دعوے دار ہیں نا، پھر یہ قوم پرستی نہیں ہے، مفاد پرستی ہے، جہاں کہیں پہ بھی ہو۔ قوم پرستی کا ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کے نزدیک قوم پرستی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ ایک جھنڈے پہ، آپ کے زیر تابع ایک جھنڈے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، وہ قوم پرست ہے۔ اگر آپ کے جھنڈے سے الگ جا کے اگر وہ اپنی کوئی موومنٹ، اپنا کوئی پلیٹ فارم سے جا کے نکلے، وہ اپنے حق کی بات کرے، تو وہ آپ کے لیے پھر نہ بلوچ ہے، نہ وہ حقوق مانگنے کا حقدار ہے۔ یہ منافقت ہے، پھر یہ قوم پرستی نہیں ہے، قوم دوستی بھی نہیں ہے۔ یہ میں نومینیٹ کر کے کسی پارٹی کو نومینیٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن قوم پرستی کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جی۔ مایوسی ہے، مایوسی۔ جب مولانا ہدایت الرحمن نے موومنٹ شروع کی تھی تب ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ لیڈرشپ کا فقدان ہوگا کسی معاشرے میں، سب ایک ہی رخ میں چل رہے ہوں، خواہ وہ لیڈرشپ ہو یا کارکن ہو، پھر اس بیچ میں اگر کوئی شخص اٹھے گا، خواہ کوئی بھی ہو، عوام کی بات کرے گا تو عوام اس کا ساتھ دے گا۔ مولانا ہدایت الرحمن کے ساتھ یہ ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے ان کو اٹھایا ہوگا، میں مانتا ہوں ممکن ہے ایسا ہوا ہو، مانتا ہوں، میں ڈینائی نہیں کرتا۔ آپ کے اس اعتراض کو میں 5 منٹ کے لیے مان بھی لوں گا کہ ایسا ہوا ہوگا، کسی نے اٹھایا ہوگا۔ لیکن کیا ہر ایک جو لوگ مظاہرے میں، دھرنے میں شامل تھے، ہر ایک کو آپ کہتے ہو کہ اس کو بھی ایجنسی والوں نے بولا ہے کہ تم جاؤ دھرنے میں شامل ہو جاؤ؟ اگر اس طرح ہوتا تو یہاں پہ ایجنسیاں بڑی بڑی پارٹیاں بناتی ہیں، پھر ان کا انجام باپ کی طرح نہیں ہوتا۔ جب باپ بنائے جاتے ہیں تو اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ جو موومنٹ چلتی ہے اس کو ہر ایک کو اس نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ممکن ہے اس میں 2-4 لوگوں کو کسی نے آن بورڈ لیا ہو کہ جی آپ یہ کر لیں، موومنٹ چلائیں۔ جب تک ایک کوئی بھی شخص اس کو کوئی بھی اٹھا لے، کوئی بھی سپورٹ کرے، اس کو جب تک عوام کی سپورٹ میسر نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو خواہ دنیا کا کوئی بھی ایجنسی اس کو سپورٹ دے،
اور اس طرح کی موومنٹس کے لیے پبلک کی نمائندگی، پبلک کو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوگا جب آپ پبلک کی بات کرتے ہو۔ ایسے موٹیویشن نہیں ہوتا چلیں یار چلتے ہیں کہ یار آج میرا فلانا مسئلہ ہے تو اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ ممکن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو بالکل 100% ڈینائی کر لوں، تو پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جب ایجنسیوں نے بنایا ہے تو پھر توڑا کیوں؟ پھر اس شدت سے آپریشن کارروائی کیوں ہوئی؟ اس شدت سے کہ اگر کوئی اریسٹ ہے کرائم برانچ کے کسٹڈی میں، اس کو ملاقات کرنے تو دیا جائے نا۔ میں پہلی بار ایسا سن رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیوں کی موومنٹ تھی اور پھر اس کو ملاقات کرنے کے لیے بھی لوگوں کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بات بالکل مطلب ایک کیا کہتے ہیں مثال بن چکا ہے، استعارہ بن چکا ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی کسی چیز کی بات کرے یا کوئی موومنٹ اس طرح ہو، تھوڑا سا وہ عوام کے اندر کوئی پاپولر ہونا شروع ہو، یا اپنے شعبے میں، جیسے کہ میں جرنلزم کے شعبے میں ہوں، کوئی بزنس کے شعبے میں، کوئی عدالتی یا لائر ہے، اگر وہ اپنے شعبے میں تھوڑا ابھر کے آگے نکلے نہ، کہیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، اس کو ضرور ایجنسیوں نے سپورٹ کیا ہوگا۔ اور جب وہ چیز پروف کسی کے پاس، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، الزاموں کا پورا ایک ٹوکرا ہوتا ہے سر پہ، بس ہر کوئی یہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر میں بہت ڈیٹیل میں بات ہوگی، میں ایسے لوگوں کی بھی بات کر سکتا ہوں کہ جو لوگ مر گئے گولیاں کھالی، ان کے بارے میں بھی ان کے مرنے سے پہلے تک کہا جاتا تھا کہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، ان کو فلانی نے سپورٹ کیا ہے، اس کو پری پلان کے تحت لایا گیا ہے، اس کو یہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، میں ان کو کھل کے نہیں بات کرنا چاہتا۔ تو صورتحال یہی ہے کہ جی عوام کو انگیج رکھنے کے بجائے ایک میسیج دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف طاقت استعمال ہوگی۔ اور میں آپ کو میری اپنی ایک رائے ہے اپنا کہ اس کارروائی کے بعد جو تھوڑا بہت بلوچستان میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی جس نے سوچا تھا کہ یار چلیں یہ موومنٹ ہوگی تو ہم ساتھ دیں گے، تو ان کو منہ بھی خاموش کر دیا گیا، ان کو بھی ایک میسیج دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ ٹرالر جو ہے وہ اللیگل ٹرالنگ ہوتی ہے گوادر کے سمندروں میں، یہ نہیں کہنا ہے۔ آپ کی سڑکیں نہیں بنی ہیں، آپ کو تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کا بارڈر بند ہے، آپ کو کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ نے یہ بات نہیں کہنا ہے، منہ سی کے رکھنا ہے۔ یہ میسیج دیا ہے حکومت نے کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے، کسی صورت بات نہیں کرنی ہے، بس آپ جس حال میں اس حال میں خوش رہیں، منہ بند رکھیں۔ اس کارروائی کے بعد مجھے تو ذاتی طور پر یہی لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ یہاں پہ مافیاز اپنی بات کر سکتے ہیں، مافیاز ہاسپٹل بند کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا دوں سیول ہاسپٹل بند ہے، او پی ڈی بند ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے پہلے پورا 1 سال انہوں نے دھرنا دیا اسی سیول ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہ مافیاز تھے، ان کے لیے کھلی چھٹی ہے، ان کو نہ کرائم برانچ پکڑتی ہے، نہ ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، نہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتی ہے، کیونکہ وہ مافیاز ہیں۔ آپ کے ایجوکیشن کے اندر مافیاز ہیں، اسکول 80% 85% اسکول بند ہیں، ٹیچرز اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں گے، پورا اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کا پورا سسٹم جام کر دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ مافیاز کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دبا سکتے ہیں۔ پبلک اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ سکتا، سیاسی مافیاز کر سکتے ہیں۔ کتنے آپ کے پولیٹیشین ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہیں، مسلح ہیں، کوئی
لشکر لے کے مسلح جو روڈوں پہ گھومتے ہیں، شریف لوگوں کا عزت نفس بھی مجروح کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. کبھی ان کے خلاف شرپسندی کا لیبل لگا، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، کیونکہ وہ مافیا ہیں. مافیا کے لیے سب کچھ جائز ہے. اسی پارلیمنٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر لوگوں کے قتل کرنے کے FIR تک درج ہوئے ہیں. وہ شرپسند نہیں ہیں، وہ تو ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں. حسین واڈیلا شرپسند ہے، مولوی ہدایت الرحمن شرپسند ہے، گوادر کی عوام شرپسند ہیں، آواران کی عوام شرپسند ہیں. جو اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے وہ شرپسند ہے. میں کل آپ کو ایک ولاگ میں میرے ذہن میں ہے کہ خوزدار میں ایک کمیونٹی، ایک لوگ بیٹھے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. وہ بھی کل شرپسند ڈکلیئر کیے جائیں گے، یاد رکھیں. اگر انہیں تھوڑا سا، کیونکہ وہ ابھی تک ان کے پاس شاید ایسے ریسورسز نہیں ہے، سوشل میڈیا وغیرہ لوگوں کے نظر میں نہیں ہے، لیکن شاید 15-20 دنوں سے وہ بھی ایک دھرنا دے کے بیٹھے ہیں خوزدار میں. گوادر کے دھرنے کے خلاف کریک ڈاؤن سے ان کے اندر بھی ابھی خوف محسوس ہوا ہوگا ان کے دل میں کہ جی ہم نے جلدی اٹھنا ہے، کیونکہ ہمارے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے وہ. یہ صورتحال ہے جی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.